बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गैब की बातें इसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं न्यूयॉर्क से लाइव। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है दौर हाज़िर की इंतहाई मोहतरम और मोतबर इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे वादा किया था कि काफ़ी 3-4 प्रोग्राम्स में हमारी बात हुई थी फ़रिश्तों के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम कि उनकी जिसामत क्या है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या काम करते हैं और हमारी ज़िंदगी में उनका क्या ताल्लुक़ बनता है, जो हमारा रोज़मर्रा का जो हमारा दस्तूर है, जैसे हम उठते हैं, सुबह ज़िंदगी गुजारते हैं, कामों पे जाते हैं। तो इसमें हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो पूरी कायनात है, पूरी दुनिया है, उसमें उनके क्या फ़राइज़ हैं और अपनी क्या क्या ड्यूटीज़ वो अंजाम देते हैं। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत दूसरे फ़रिश्तों के बारे में तो पहले आपने तफसील से फरमाया, जी, तो हस्ब वादा आज हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में ज़रा तफसील से फरमाइए कि उनकी क्या क्या ड्यूटी हैं, उनकी क्या जिसामत है और कहाँ पे वो होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, इस बारे में ज़रा फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के 4 जो मुक़र्रर फ़रिश्ते हैं उनमें से एक फ़रिश्ते हज़रत मीकाईल हैं। मीकाईल का लफ्ज़ कैल से है। कैल का माना होता है नापना, तोलना। तो इनका नाम मीकाईल इसलिए है कि ये उस रिज़्क़ को नापते तोलते हैं जो रिज़्क़ मखलूक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पे उतारते हैं, और ये उस रिज़्क़ का अंदाज़ा करके हर एक को उसका रिज़्क़ पहुँचाते हैं। और इसी तरीके से बारिशों का निज़ाम इनके पास है। ये पानी के एक एक कतरे पर नज़र रखते हैं। जहाँ पानी का कतरा गिरता है उस जगह को देखते हैं, वहाँ उस पानी के कतरे से क्या उगता है वो तक इनके इल्म में होता है। तो रिज़्क़ के हवाले से ड्यूटी इनकी है जो ये रिज़्क़ मखलूक को पहुँचाते हैं, इसलिए को मीकाईल कहते हैं। नाम इनका अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उबैदुल्लाह है। जैसे जिब्राईल का नाम अब्दुल्लाह है, अल्लाह के यहाँ इनका नाम उबैदुल्लाह है। और हदीस में आता है कि ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे 2 वज़ीर आसमानों पर हैं, 2 वज़ीर ज़मीन पर हैं। और ये दुर्र मंसूर, कंजुल उम्माल और मुस्तदरक के हाकिम की हदीस है। फरमाया कि आसमानों में जो दो मेरे वज़ीर हैं वो जिब्राईल और मीकाईल हैं, और ज़मीन पर जो 2 मेरे वज़ीर हैं वो अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बैतुल मामूर के इमाम भी हैं, क्योंकि एक काबा जो है जो ज़मीन पर इसके बिल्कुल मुहाज़ात में ऊपर जो आसमानों पर एक काबा है, तो उसके मुअज़्ज़िन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और इमाम हज़रत मीकाईल हैं। और ये फ़रिश्तों को वहाँ जमात करवाते हैं, और मलाइका जो है वो उस बैतुल मामूर के 70,000 फ़रिश्ते एक वक्त में तवाफ़ करते हैं। और हदीस में आता है कि जो एक मरतबा तवाफ़ कर लेता है तो ज़िंदगी भर दोबारा उसको मौका नहीं मिलता। अच्छा। और फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं, तस्बीह करते हैं, तवाफ़ करते हैं। और अजीब बात यह है कि उन फ़रिश्तों की इन तस्बीहात और तवाफ़ का जो अजर सवाब है वह अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया में तकसीम कर देते हैं, क्योंकि फ़रिश्तों को तो सवाब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इतना मकाम अल्लाह के यहाँ कि उनका तस्बीह का सवाब सब उम्मत में तकसीम हो जाता है। तो ये हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छा इस हज़रत, ये तरीके से। फरमाएं कि ये आपने फरमाया कि रिस्क की ड्यूटी जो जी है, जी बंदोबस्त ये है, तो ये क्या डेली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे होता है, हफ्तावार होता है, या पूरे साल का भेज दिया जाता जी है? जी। असल में साल साल का अंदाज़ा होता है। जैसे शब बारात में साल के आने वाले के रिस्क जो है वो सारे शरीफ लिख लिया जाता है, और लैलतुल क़द्र में वो फ़रिश्तों की सुपुर्द कर दी जाती ड्यूटियाँ। फिर डेली बेसिस पे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की निगरानी में वो रिस्क पहुँचता रहता है। तो ये इस अंदाज से रिस्क होता है सालाना। अच्छा हज़रत, अब आजकल जैसे कि ख़बरों में भी बहुत आ रहा है, अब अफ़्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ कहत आया हुआ है, और तस्वीरें आती हैं टीवी पे, तमाम चैनल्स पे, देखी नहीं जाती वो जी तस्वीरें, जो लोगों का वहाँ जानवरों का, बच्चों का, बच्चे बिलक बिलक के तड़प तड़प के जान दे रहे हैं, माएँ देख रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही, बिल्कुल कोई रिज़्क़ का नामो निशान नहीं है। तो इस बारे में ज़रा फरमाएं कि जब हज़रत मिकाईल की ये ड्यूटी है, तो आया ज़ाहिर है कि अल्लाह का हुक्म ही होगा कि वहाँ पे रिज़्क़ नहीं पहुँचाना, जी जी। तो इसमें क्या आप देखते हैं कि क्या मसलहत है? असल में बात यह कि अल्लाह की बहुत सी सिफ़ात हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह राज़िक़ और रज़्ज़ाक़ है, इसी तरह हकीम भी है। तो इस अल्लाह की हिकमत और मसलहत के तहत ये रिज़्क़ तक़सीम किए जाते हैं, नेमतें तक़सीम की जाती हैं। कहीं नेमतें अता करके आज़माया जाता है, कहीं नेमतें रोक कर आज़माया जाता है। तो इसलिए ये देखना कि अल्लाह राज़ी के लिहाजा सबको रिज़्क़ मिलना चाहिए, लेकिन अल्लाह की दूसरी सिफ़त हकीम भी है।
جیسے حکیم بعض دفعہ مریض سے کہہ دیتا ہے بھئی تم نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، پابندیاں لگا دیتا ہے، تو اس کی ایک حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اس کے تحت یہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطے کے اندر ایسے جو حالات پیدا کرتے ہیں، اس میں ایک تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ جن کو عطا کر رہا ہے وہ اس نعمت کا شکر کریں اور یہ سوچے کہ بھئی اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، یہ خدا کا فضل ہی ہے جو ہمیں رزق مل رہا ہے، ورنہ وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے بلکہ ہم سے بہتر تو حضرت جن کو نہیں مل رہا وہ کیا کریں؟ جن کو نہیں مل رہا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مصلحتیں ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اس تکلیف کے نتیجے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جو ایک کانٹا بھی پاؤں میں لگتا ہے اس تکلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہ معاف کرتے ہیں، خطائیں معاف کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے سوچ رکھے ہیں کہ اس تکلیف کے نتیجے میں ان کو وہ عطا کریں گے۔ تو یہ ایک اللہ کی مصلحتیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ اللہ بے رحم ہے کہ وہ تو ارحم الراحمین ہے، لہٰذا ایکچولی جی ہمارے تو سوچ ہی بہت محدود ہے، ہم تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، ان کا نظام بہت بڑا ہے، ان کے کیا کیا پلانز ہیں، ہم تو اس بارے میں کوئی ادراک ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں۔ اچھا سر کالز بہت ہیں، اس کے بعد آپ کا جو چل رہا ہے سلسلہ گلوبل مون سائٹنگ کا، ماشاءاللہ بہت پازیٹیو رسپانس آئی ہے اور کچھ لوگوں نے اپنے شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا ہے، بلکہ ہر جگہ محفل میں، گھروں میں، مساجد میں، ہر جگہ اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ میں ابھی فلوریڈا گیا ہوا تھا، وہاں بھی مسجد میں اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی تھی، لوگ یہ موضوع گفتگو تھا۔ تو پہلے کال لیتے ہیں، روشن بانو ہیں ٹیکساس سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حضرت صاحب میرے 2 خواب ہیں میری فرینڈ کے، اور میری فرینڈ کا نام پروین ہے، اس کا اردو بولنے کا پرابلم ہے۔ تو ایک خواب تو اس کا یہ ہے کہ وہ ہے نا رات کو کیا بولتے گھر میں برتن، کام والی برتن صاف کر رہی ہے، اور بڑے بڑے برتن اس نے کام والی کو دے دیے، تو وہ سب صفائی کری، اتنے میں ایک بہت بڑا کوا آیا اوپر سے، اور کوے کا کلر جو تھا نا وہ براؤن کلر تھا، اور وہ آیا اور تھوڑی دیر میں وہ وہیں تڑپ کے پہلے تو میری فرینڈ کے اوپر اس نے چونچ ماری، اور اس کے بعد وہیں تڑپ کے مر گیا وہ۔ تو دوسرا خواب یہ ہے کہ وہ بچوں کو لے کے بس میں جا رہی تھی، تو سامنے سے ٹرین آئی اور ٹرین کی پٹڑی ہٹ گئی، اور وہ بچے کو لے کے مشکل سے بچا کے وہاں سے نکلی، اور پھر آگے وہ گئی تو پانی بہت تھا، اس میں سے وہ نکلی۔ تو 2 خواب اس کو اس طرح سے آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی پہلے خواب کا مطلب یہ کہ ان کا کوئی فاسق اور بدکار قسم کا شخص جو دشمن تھا وہ ہلاک ہو گیا ہے، کوے کے مرنے کا مطلب یہ ہے، اس کی دشمنی عداوت سے حفاظت ہو گئی۔ اور دوسرے خواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشواری مشکل ہوگی زندگی میں، کوئی ایسی اٹکن آئے گی کام میں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے نکال دیں گے، اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں اور استغفار کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اچھا حضرت جنید صاحب ہیں، یہ بھی ٹیکساس سے ہی کال کر رہے ہیں۔ جی جنید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ دونوں کو میرا بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال تھا کہ میں یہاں ڈیلس میں رہتا ہوں، جی میری سسٹر جو ہے کراچی میں ہیں، کی شادی کو 8 سال ہو گئے، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، مجھ سے یہ وظیفہ چاہیے تھا کہ وہ بھی پڑھ لیں اور میں بھی ان کے لیے کچھ یہاں پڑھ سکوں، اس کا خیرات کے لیے۔ اچھا آپ نے میرے خیال غالباً ای میل بھی کی ہے۔ جی جی اچھا جی بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ تو اس کے لیے ایسا کریں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 40، یہ ایک لونگ پر 7 دفعہ یہ آیت تلاوت کرنی ہے، اور پاکی کے جب دن شروع ہوں تو بہن سے کہیں کہ وہ ایک لونگ رات کو کھا لیا کرے، تو یہ 21 دن تک تقریباً کھائیں، پھر ناغے کے دن آ جائیں، پھر چھوڑ دیں، پھر پاکی کے دنوں میں شروع کریں، تو یوں 40 دن وہ لونگ کھانی ہے، بغیر پانی کے اس کو کھانا ہے، مشکل ہو تو 1 آدھ گھونٹ سے اس کو نگل جائیں، تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ بہت مجرب ہے۔ اور چلتے پھرتے یا خالقو یا فاترو یا فاترو کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اچھا حضرت تھوڑی سی بات کر لیں وہی چاند کے بارے میں۔ اب تو کہتے ہیں جیسے پجامے کے بڑا چاند نکلا ہے، صحیح بات، کی چاند چڑھاتا ہے، صحیح ہے۔ تو حضرت آپ نے تو چاند ہی چڑھا دیا، بہت ماشاءاللہ زبردست آپ کا یہ ایک احسن قدم تھا۔ تو ذرا ایک تو یہ فرما دیجیے مختصراً کہ علماء اور مفتیان اور یہ جو طبقے ہیں جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور جن کی سنتے ہیں، ان میں عمومی طور پر کیا تاثر پایا جاتا ہے آپ کے فتوے کے بارے میں؟ تو الحمدللہ اس سے جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ روز بروز علماء اکرام اس کی تائید کر رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب انہوں نے سب سے پہلے تائیدی خط بھیجا اور کہا کہ بالکل اس کی شرعی گنجائش ہے اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔
پھر اس کے بعد پچھلے ہفتے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب نے یہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک فتویٰ جو انہوں نے 2 سال پہلے جاری کیا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو میں کینیڈا میں علماء کی مجلس میں 2 سال پہلے یہ بات کہہ کے آ گیا تھا کہ امریکہ والوں کو سعودی رویت پر عمل کر لینا چاہیے، اور اسی کے اندر اتفاق اور یونٹی ہے اور غیروں کی جگہ صحیح سے بچ جائیں گے۔ تو دارالعلوم کرنگی کراچی والوں نے وہ ریٹرن میں فتویٰ مجھے بھیج دیا، اچھا اور وہ اس آنے والی بدھ کو اردو ٹائم اخبار میں مینوان وہ فتویٰ حضرت کا چھپے گا۔ اچھا تو مفتی اعظم پاکستان نے اس کی تائید کی، یہ تو حضرت بڑا زبردست، اس سے بلکہ آپ وہ بہت سارے فتویٰ جو- دیکھیں گے تو سیم حضرت نے وہی بات کہی ہے جو میں نے کہی، تو الحمدللہ۔ تو وہ اسی طریقے سے جامعہ بنوریا کے مفتی نعیم صاحب سے بات ہوئی، وہ میرے استاد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو 25 سال سے امریکہ آ رہا ہوں، اور میں 3 سال پہلے اس موضوع پہ کتاب لکھ چکا ہوں، اور کتاب مجھے وہ بھیج رہے ہیں، کتاب لکھ چکا ہوں کہ سعودی رویت جو ہے اس کو اختیار کیے بغیر امریکہ کینیڈا کے لیے اتحاد کی کوئی شکل نہیں ہے، ورنہ یہی انتشار رہے گا، اور لہذا ان کو سعودی رویت پر عمل کرنا چاہیے، اور سعودی رویت بالکل شرعی رویت ہے، تو انہوں نے تائید کی۔ اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں مفتی عبدالرحمن یہ کوثر، یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یہ مفتی، انہوں نے کہا کہ یہاں ہم رہتے ہیں اور یہاں کی رویت کو ہم جانتے ہیں، بلکہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب جو مدینہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں ان کا یہ تائید عرب حضرات ہیں یا باہر سے؟ نہیں، ہمارے حضرات ہیں پاکستان کے جو وہیں مقیم ہیں، وہیں سیٹل ہیں۔ بلکہ عجیب بات یہ کہ ابھی بدھ کو میرا فتویٰ چھپے گا، اس میں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کا حوالہ جو ہے اس کے اندر چھپے گا، حضرت کی تحریر جو ان کی آپ بیتی میں ہے، کہ جس سے وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہاں رویت شرعی ہوتی ہے۔ اچھا تو اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ریفرنسز الحمدللہ جمع ہو گئے ہیں، تو الحمدللہ اس سے روز بروز بات جو ہے اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے۔ چلیں یہ حضرت یہ تو بڑا اور اچھا ہو گیا کہ باقی منفی پروپیگنڈا وہ تو آپ جانتے ہیں، انبیاء اور اولیاء کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، تو اس ذاتیات میں میں تو ان کو قابل تردید بھی نہیں سمجھتا۔ ٹاک اباؤٹ ہاں بالکل، ہمیں اس کی ضرورت بھی تو نہیں ہے حضرت الحمدللہ۔ یہ ایک تو آپ یہ ان کا فتویٰ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا، رفیع عثمانی صاحب مفتی اور اعظم ان کا جو خط ہے جی بالکل، وہ بھی آپ چھپوا دیں۔ جی بلکہ ان کا خط تو میں نے سب علماء میں تقسیم کر دیا، بلکہ پہلے چھپنے سے پہلے تقسیم کیا۔ چلو اس سے تو بڑا ہاں پھر اچھا الحمدللہ سب علماء کے پاس وہ خط موجود ہے، اور اخبار کے اندر تو اخبار میں اقتباس کی جگہ چونکہ زیادہ تھی نہیں، تو اخبار والوں نے کہا کہ آپ ضروری اقتباسات بتا دیں چونکہ صفحہ کم ہو رہا ہے، تو ضروری اقتباس ہم نے بتا دیے جس سے مین نتیجہ سمجھ میں آ رہا تھا، اس لیے وہاں اخبار میں پورا خط نہیں چھپا، لیکن لوگوں نے اس کو نیگیٹو معنی میں لے لیا، ورنہ میں اس سے پہلے بلکہ میں ٹیکنیکل بات ہی پوچھا کرتا ہوں کہ علماء کرام کو کیسے پتہ چلا کہ یہ پورا خط نہیں چھپا؟ اس لیے پتہ چلا کہ میں پہلے ان کو پورا دے چکا ہوں، تبھی تو اس کو آدھا کہہ رہے ہیں۔ جی تو اس لیے یہ جو ہے بددیانتی گفتگو میں کرنا اور یہ پروپیگنڈا کرنا تو الحمدللہ، لیکن الحمدللہ یہ پازیٹیو اثر پڑ رہا ہے، اور لوگ روز بروز میں آ رہے ہیں۔ حضرت شبانہ ہے کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں نارتھ کیرولائنا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ دونوں کا میری کال لینے کا، اور بہت بہت شکریہ اچھا شو کرنے کا۔ سوال نمبر 1، حضرت نے بتایا تھا سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع جو کہ 3 مقاصد کے لیے میرے لیے فٹ بیٹھتا ہے، تو میں نے حضرت سے یہ پوچھنا تھا کیا پہلا اور آخری رکوع 3 مختلف جگہوں پہ 3 مختلف مقاصد کے لیے مجھے پڑھنا ہوگا، یا یہ کہ میں ایک ہی دفعہ پڑھوں اور وہ 3 ڈفرینٹ مقاصد کی نیت کر لوں؟ جی نمبر 2، یہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس میں طبیعت میں مستقل مزاجی ہے، یعنی کہ میں کوئی بھی چیز چند دنوں کے لیے کرتی ہوں اور پھر میں چھوڑ دیتی ہوں، مستقل کو کرتی نہیں رہتی۔ اور تیسری چیز یہ کہ صبح کی ساری نمازیں پوری ہو جاتی ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے ہی اتنی شدید نیند آتی ہے کہ میں سو جاتی ہوں اور اگلے دن سارا دن اپنے آپ کو ملامت کرتی رہتی ہوں۔ اور کوئی ریفرنس ہے ایسا کہ اگر بیوی گھر کے خرچے میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہو اور سسرال والے بہت زیادہ لڑائیاں ڈلواتے ہوں اور ہسبینڈ کے دل میں نفرت ڈالتے ہوں، تو کیا بیوی یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس کے اور اس کے بچوں کا گھر الگ رکھے؟ اچھا بہت بہت شکریہ شبانہ۔ جی حضرت۔ ہاں، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو آپ تینوں مقاصد کی نیت کر کے وہ رکوع 3 دفعہ پڑھ سکتی ہیں، الگ الگ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا، نماز کی پابندی کے لیے آپ تسبیح فاطمہ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کے بدن پہ دم کیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کی نماز کی پابندی بھی ہوگی اور بدن میں سستی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جو سوال کیا کہ کوئی ریفرنس کے حوالے سے، اس میں بہشتی زیور میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے اس کو نان نفقہ اور سکنا یہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے، اور سکنا دینے کا مطلب ہے کہ رہائش ایسی ہو کہ جو بالکل اس میں فل پرائیویسی ہو
اور عورت کے پاس اس کی چابی کنجی ہو اور اس کے اندر جو اس کے شوہر کے والدین اور اس کے بہن بھائیوں کی کوئی دخل اندازی نہ ہو، تو ایسا جو اگر آپ کو دیا ہوا ہے یا بڑے گھر کے اندر ایسا پورشن ہے تو پھر آپ الگ مطالبہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر ایسی پرائیویسی نہیں ہے تو پھر آپ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ باقی آپ جو کماتی ہیں اس پہ آپ کا ہی حق ہے، اس کو باقی گھر میں شیئر کرنا آپ پر واجب نہیں ہے۔ اچھا حضرت، کچھ ای میلز بھی آئی ہیں اسی چاند کی جو گلوبل مون سائٹنگ کے بارے میں آپ کا فتویٰ ہے۔ اکثر نے ایک ہی بات ان میں کامن ہے، وہ یہ کہ اگر چاند انڈونیشیا یا جاپان جو کہ ٹائم میں پہلے اگر وہاں نظر آ گیا، کیونکہ ان کے مطابق وہاں 5 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب کے ٹائم سے، تو وہاں 5 گھنٹے پہلے انڈونیشیا میں اور جاپان میں چاند نظر آ گیا، تو آیا پھر بھی ضرورت رہے گی مکہ میں چاند دیکھنے کی، یا آپ کا جو فتویٰ ہے گلوبل مون سائٹنگ کا اس کے حساب سے پھر وہ اس کی اگر شرعی شہادت بھی ہو جائے تو پھر اس کی مزید کہیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی؟ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اللہ کا امر ضروری ہے، یہ بظاہر اتحاد اتنا ضروری نہیں ہے، کیا ہم بھی کرسمس کی طرح ایک ہی دن تہوار منانے لگیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ چاند دیکھنے کا جو عمل ہے یا چاند دیکھنے کا جو امر ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، جو مختلف علاقوں کے لوگ جو اہتمام کرتے ہیں چاند دیکھنے کا؟ اس کے بارے میں حضرت بات کریں گے بریک سے آنے کے بعد۔ ناظرین، جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ ایک انٹرسٹنگ ای میل ہے، اس کے بارے میں حضرت کے ارشادات جاننا چاہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں honeyderm.com، جو کہ شہد اور دوسرے قدرتی اجزاء سے اپنے پروڈکٹ بناتے ہیں، بہت ہی مجرب ہیں، میں خود استعمال کرتا ہوں۔ بال اگر آپ کے گر رہے ہیں یا بال اگانے ہیں یا جلد کی کوئی پرابلمز ہیں تو آپ ان کے پروڈکٹ یوز کریں، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ honeyderm.com۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر، اور آپ سب کو بھی دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین، چند مؤدبانہ گزارشات آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ ایک تو یہ کہ سوال جب آپ کال کریں تو سوال ذرا مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے حضرت سے بات کرنے کا، اور دوسرا یہ کہ کاغذ اور قلم آپ ساتھ رکھ لیا کریں پروگرام شروع ہونے سے پہلے۔ حضرت کے بڑے نایاب نسخے ہوتے ہیں، ان کے فرمودات بڑے مجرب ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی مس ہو جائے اور آپ اس وقت چونکہ آپ کے پاس قلم اور کاغذ نہیں تھا آپ لکھ نہ پائیں، تو یہ گزارش تھی، امید ہے آپ انشاءاللہ اس کی احتیاط کریں گے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ای میل میں آپ کا نام نہ لیا جائے یا آپ کی ای میل ہم ٹیلی ویژن پہ شیئر نہ کریں تو اس کا بھی ذکر فرما دیا کریں، ہمیں آپ کی پرائیویسی بہت ہی زیادہ عزیز ہے اور ہم انشاءاللہ اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ اچھا حضرت، بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ ای میلز گلوبل مون سائٹنگ کے بارے میں یہ تھی کہ اگر چاند کہیں پہلے نظر آ جائے مکہ سے پہلے، جی، اس کے بارے میں پھر کیا؟ اصل میں کل ہمارا اجلاس ہوا تھا علماء کا، تو اس میں بنگلہ دیش کے ایک محدث مولانا رفیق احمد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ بیت المکرم مسجد ڈھاکہ کی امام ہیں، پرانے بڑے محدث ہیں۔ تو انہوں نے وہ گلوبل مون سائٹنگ میں میرے فتوے کی انہوں نے تائید کی اور مکہ کو مرکز بنانے کی انہوں نے تائید کی۔ تو وہ بتلا رہے تھے کہ یہاں جو مخالف گروپ ہے اور ان کے ایک امیر صاحب مفتی، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے مدرسے میں وہ گئے۔ کہتے میری ان سے بات ہوئی کہ گلوبل مون سائٹنگ کے بارے میں، تو اور ان کو میں نے کہا کہ بھئی یہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو ان مفتی صاحب امیر صاحب نے یہ کہا کہ بھئی گلوبل مون سائٹنگ کے دنیا میں کہیں چاند نظر آ جائے تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن خاص مکہ کی تخصیص کیوں ہے؟ وہ تو کہیں تخصیص حدیث میں نہیں ہے، تو کسی بھی شہر کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ تو مولانا رفیق صاحب فرماتے میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کس شہر کی گارنٹی دی ہے کہ وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا؟ وہ خاموش رہے۔ تو مولانا رفیق صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ حرمین شریفین یہ وہ 2 شہر ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ اکبر الفتن دجال وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، وہ دنیا کے ہر شہر میں پھیل جائے گا لیکن ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو فرمایا کہ اتنے بڑا جو ہے وہ اکبر الدجال فتنہ اس میں نہیں داخل ہو سکتا، تو چھوٹے موٹے فتنوں کی کیا حیثیت ہے؟
لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول نے جب حرمین شریفین کی گارنٹی دی ہے تو اس کو ہی مرکز بنانا چاہیے کہ ہم رویت میں اس کو مرکز بنائیں، وہاں سے جو اعلان ہو اس کو ہم فالو کریں۔ اس پر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ امیر صاحب اتنا تک تو راضی ہو گئے کہ اگر مکہ میں سے خبر آ گئی تو روزے بھی چونکہ احتیاط چاہیے، لہٰذا میں روزہ تو مکے کے مطابق رکھ لوں گا، پہلے روزہ رکھ لوں گا، لیکن عید کے بارے میں سوچوں گا۔ تو میں نے مولانا رفیق صاحب سے ہنس کے کہا کہ آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ عید میں تو اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ تو شیطان کا بھائی بنا دیتا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھا، چاند نظر نہیں آیا تو آپ نے اپنے 30 دن پورا کرنے کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو عصر کے بعد کا تقریباً ٹائم تھا، تو ایک قافلہ آیا باہر سے، اس میں 2 بدو نے کہا کہ ہم نے کل شام چاند دیکھا عید کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے شہادت لی کہ گواہی دو اس بات پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو قبول کیا۔ حالانکہ افطار کا تھوڑا سا ٹائم باقی تھا، آپ نے بلال سے کہا یا بلال اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو کہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ آج تو عید کا دن ہے، روزہ توڑ دیں، فلیصلوا غدا، اور ہم کل اب عید کی نماز پڑھیں گے۔ اچھا، یعنی عید کے دن روزہ رکھنا اتنا خطرناک ہے کہ وہ شیطان کا بھائی بنا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ ادھر احتیاط اگر کر رہے ہیں تو عید کے دن زیادہ احتیاط ہے، تو لہذا مکہ کی جو خبر ہے اس پر عید بھی کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اتباع سنت چاہتے ہیں۔ میں جو بات کہتا ہوں، اور یہ ایک ٹیکنیکل بات ذہن میں رکھیں اور یہ ناظرین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ سعودی عرب کی رویت کو شرعی نہیں مانتے، وہ اصل میں سنت کو چھوڑتے ہیں۔ وہ سنت کا سادہ طریقہ چھوڑ کر وہ کیلکولیشن کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ جمہور فقہا کا مسلک جیسے میں نے بتایا تھا، اور احادیث طیبہ 29 احادیث سیاہ ستہ کی، وہ سب جو اسی بات پر متفق ہیں، اسی بات پر متفق ہیں کہ شہادت شریعہ جب آ گئی اس پر فیصلہ کر دیا جائے۔ اب یہ حضرات جو سعودی عرب کی رویت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ سائنٹیفکلی طور پر فلکی حساب کے اعتبار سے چاند نظر آنا ممکن نہیں ہوتا، اور ادھر شہادت آ جاتی، یہ شہادت لے لیتے ہیں۔ ان کا یہ کہتے ہیں کہ چاند کی نفی میں ہمیں کیلکولیشن کا اعتبار کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سنت کا راستہ چھوڑ کے کیلکولیشن کو نفی کے درجے میں کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ نبی نے انوالو نہیں کیا، نبی نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ جو ہے نا اگر چاند نظر نہ آئے تو آپ کیلکولیشن سے بات کریں، جب شہادت آ جائے آپ کیلکولیشن کا پتہ کریں۔ اسی طرح کے فقہاء اربعہ نے یہ بات نہیں کہی۔ تو اسی وجہ سے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ عین سنت کے مطابق ہے۔ جو سعودی عرب کی رویت پر اعتراض کرتے ہیں وہ اصل میں وہ سنت کا راستہ چھوڑ کر کیلکولیشن کو انوالو کر رہے ہیں اس مسئلے میں، اور جس کی کوئی حیثیت شریعت و سنت میں نہیں ہے۔ اچھا حضرت، کالز کا سلسلہ جاری ہے۔ صوفیہ ہیں ہیوسٹن سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے فادر ہیں جو نماز بالکل بھی نہیں پڑھتے، لائک ہم انہیں سمجھا کے تھکتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ معلوم کریں گے مفتی صاحب سے کہ کوئی دعا وہ بتا دیں تو میری والدہ ان کو مطلب کچھ عمل کس طرح کا کریں کہ وہ نماز شروع کر دیں۔ اچھا جی بہت اچھا۔ اچھا حضرت، اکثر طور پہ تو والدین پریشان ہوتے ہیں اولاد کے بارے میں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں پریشانی کا اظہار کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو جی اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورہ یاسین کی پہلی 12 آیتیں، یہ پہلی 12 آیتیں 12 مرتبہ تلاوت کر کے کسی پانی پہ یا کھانے پینے کی چیز پہ دم کرنا اور وہ والد صاحب کو کھلانا ہے، یا آپ نے 25 دن ان کو کھلانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ان کے قلب کا زنگ دور ہو جائے گا اور وہ نماز کی طرف، عبادات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ حضرت محمد علی صاحب ہیں کنیٹیکٹ سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ شک کے بارے میں کہ اگر اس بارے میں شک ہو کہ کپڑا پاک ہے یا نہیں، یا غسل کی حاجت ہے یا نہیں، یا وضو برقرار ہے یا نہیں، یا جیسے اب رمضان آ رہے ہیں تو اگر کلی کرتے ہوئے اگر یہ شک ہو کہ آیا پانی حلق میں گیا یا نہیں، تو جہاں اس بارے میں تردد یا شک ہو تو اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی بہت اچھا، بڑا اچھا سوال ہے جی۔ اصل میں شکوک و شبہات کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے باقاعدہ وضو کیا ہے اور وضو کرنے کا آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، اب اس کے ٹوٹنے میں آپ کو شک پیدا ہو گیا تو شریعت نے شک کو جگہ نہیں دی ہے، کیونکہ شک ایک ایسی بیماری ہے اگر بڑھتی چلی گئی تو پھر انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور ایک شیطان ولحان جو اسی کام پر معمور ہے جو شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔
اگر آپ نے ایک چیز کی ہے اور وہ اس چیز کی پاکی آپ کو بالکل یاد ہے، اب اس کے ٹوٹنے میں آپ کو شک پیدا ہو گیا، تو آپ شک کو کیئر نہ کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ قبول کرنے والے ہیں، میں اسی طرح نماز پڑھوں گا۔ اس سے آپ شیطان کے اس وسوسے سے محفوظ رہیں گے اور شک پہ آپ بالکل دھیان نہ دیں۔ مطلب جہاں جو بھی گمان غالب ہو جی، اسی پہ چلنا اسی چاہیے۔ پہ چلیں، بالکل۔ اچھا حضرت، ایک ای میل ہے، انہوں نے بہت ایک تو تعریف کی ہے پروگرام کی کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر اور اس پر سورہ لقمان دم کر کے پاؤں کے درد کے لیے انہوں نے استعمال کیا تو ان کو بہت فائدہ ہوا۔ ان کی والدہ کو بھی مسئلہ تھا کہ جن کے پاؤں میں بلڈ سرکولیشن کا پرابلم تھا، ان کے لیے بھی انہوں نے یہی تیل استعمال کیا تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوا، اور آپ کے لیے بہت انہوں نے دعائیں دی ہیں۔ اور خواب کے بارے میں پوچھا ہے کہ 3 دفعہ ان کو یہی خواب آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹوائلٹ میں دیکھا ہے اور دیکھا کہ اپنے آپ کو یہ طہارت میں مصروف ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا وہ کنسرنڈ ہیں کہ ایک ہی طرح کا خواب 3 دفعہ کیوں ہے، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ جہاں تک آپ کے مسائل اللہ نے حل کیے ہیں، تکلیف دوری، اس پہ آپ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کی تکلیف کو رفع کرے۔ باقی جو خواب آپ نے دیکھا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے اس طریقے سے گئے ہیں، تو اس کا مطلب مالی خوشحالی ہوگی، دنیاوی طور پہ مالی خوشحالی کا اشارہ ہے، اور اس سے آپ کو جو بھی کاروبار ہے اور گھر میں اگر مالی تنگی ہے وہ چیزیں سب دور ہو جائیں گی اور فائدہ ہوگا۔ عرفان صاحب ہیں جی نیو جرسی سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ میرے 3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، جی اور مولانا کی مجھے سن کے میرا جی چاہ گیا وہ بیان کروں، نہیں تو میں کسی سے ہاتھ سے ذکر نہیں کیا۔ میرا یہ ایک مکان ہے، میں 4-5 ہفتے سے اس کو سیل پہ لگایا ہے، مگر یہ کوئی آ نہیں رہا ہے، کوئی یہ بک جائے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے، میرا ایک مقدمہ ہے ڈسکریمنیشن کا، اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، حالانکہ میں خود ایڈوکیٹ تھا پاکستان میں، میں سائنس گریجویٹ، لا گریجویٹ، ماسٹر گریجویٹ، کئی میں ڈگری ہیں۔ جی مقدمہ یہاں پہ آپ کا مقدمے والد صاحب میں حافظ قرآن تھے اور کوئی پرمیشن ایشو کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تم 1 پیسہ نہیں لاؤ گے لا کا یہاں پر، اچھا رام ہے، اچھا مجھے معافی کرنی پڑتی تھی۔ تیسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ اب یہ سوال یہ کہ ڈسکریمنیشن کیس کیا ہے، میں نے یہاں سے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دعا چاہیے کچھ پڑھنے کو۔ اور تیسری ایک چھوٹی سی، میں سورہ یاسین حضور کو بہت پسند ہے، میں اس کا اسکول سے یا کالج کے ٹائم سے مستقل پڑھتا ہوں سورہ یاسین کو، جی ماشاءاللہ، اور لوٹا لا کے بھی ساتھ مبین کے ساتھ میں ملاغہ نہیں کرتا، جی اور ایک سلام القول ابراہیم مجھے بڑا پسند ہے، اس کو پڑھتا۔ یہ اس کے لیے کسی اجازت نہیں لی، اور میں پریشان ہوں، میں سن جاتا کہ زیادہ پڑھنے سے تو کہتے ہیں وظیفہ پڑھنے سے آ جاتا ہے پریشانی۔ نہیں پریشانی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ جی ہاں، تو اس کے لیے کہ باقی آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں اس کی تو میں اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے، اور آپ اپنے تمام مسائل کے لیے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیو، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیو، یہ 1200 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 12 دفعہ درود شریف، یہ 36 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں مکان کی نیت بھی کر لیں، کیس کی نیت بھی کر لیں، اپنے اور احوال کی نیت کر لیں، یہ بہت مجرب عمل ہے، اس سے لوگوں کو بہت نفع ہوا ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی ماشاءاللہ۔ جی حضرت بریک کا وقت ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں، صائبہ ہیں ہیوسٹن سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام صائبہ ہے۔ جی میں نے پوچھنا تھا اپنے ہسبینڈ کی جاب کے لیے کہ کوئی دعا بتا دیں۔ جی 4 سال ہو گئے، مطلب ان کو نہ کوئی پروموشن ملتی ہے نہ کوئی ریز ہے، لیکن ہم لوگ اس کی وجہ سے کافی پریشان ہیں۔ لیکن جاب ہے ان کے پاس؟ جی جاب ہے، لیکن کوئی مطلب کوئی وہ نہیں ہے، اچھا، کوئی مزید ترقی کے مواقع نہیں مل رہے، تاکہ ہم اپنا قرضہ جلد سے جلد ادا کر سکیں، اور بہت شکریہ۔ ہاں، تو آپ اس کے لیے ایسا کریں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 4 اللہ کے نام ہیں، یہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھنے ہیں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، تو یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، 71 ڈیز یہ عمل کرنا ہے، اس سے ان کی پروموشن بھی ہوگی، رزق میں برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ احوال میں ترقی ہوگی، بہت نافع ہے۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی بہت ہی آپ کا پروگرام اچھا ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، کہیں محفل میں آنا جانا، کوئی ڈنرز آپس ہو تو لوگ اسی پروگرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں،
لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اب مزید سوالات بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ جو جب پروگرام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پھر سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ بریک پہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو میں آپ سے ذرا گزارش کر دوں, کچھ بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں. ایک تو نماز قصر کے بارے میں پوچھا ہے کہ کب شروع ہوتی ہے, کتنے فاصلے کے بعد شروع ہوتی ہے, اور عورتیں اگر والدین کے گھر جائیں تو وہ بھی ان کے لیے وہاں قصر کر سکتی ہیں یا وہ ان کا اپنا گھر ہی شمار ہوگا. عورتوں کے لیے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے, انہوں نے کھڑا سجدہ ہوتا ہے یا کوئی بیٹھا سجدہ. اور ایک بڑا اچھا ان کا سوال ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور اس کے بارے میں خاص ذکر اور تسبیحات بتائیے تاکہ ہم اس سے زیادہ فیوز اور برکات حاصل کر سکیں. تو ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ان سوالات کے جواب حضرت ارشاد فرمائیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ کا, پاکستان رقم بھیجنے کا آسان, محفوظ اور تیز ترین ذریعہ. آپ اپنے گھر کے آرام میں, گھر کے ماحول میں بیٹھے کمپیوٹر کے ایک کلک کے ذریعے پاکستان سیکنڈز میں رقم بھیج سکتے ہیں. اب رمضان میں بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ بھیجنی ہے, آپ عیدیاں بھیجیں گے, صدقات کے لیے پیسے بھیجیں گے پاکستان. تمہاری گزارش ہے کہ لیگل مینز کو یوز کریں پیسے بھیجنے کے لیے. یہ جو ہنڈی اور دوسرے اللیگل مینز ہیں ان کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں کیونکہ وہ حرام میں شمار ہوگا. کوئی بھی غیر قانونی ذریعہ جس کے ذریعے آپ پیسے بھیج رہے ہیں وہ حرام میں شامل ہوگا. تو کیوں نہ ہم لیگل طریقے سے پیسے بھیجیں تاکہ اگر صدقات ہیں یا زکوٰۃ ہیں تو وہ ان کا جو تصرف ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ہو اور ان کا جو بھیجنے کا طریقہ وہ بھی حلال طریقے سے ہو. تو حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے, جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان, تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے, اور ہنی ڈرم نے جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل. پروگرام میں دوبارہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں. ناظرین ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ اس توجہ اور محبت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں بھیجتے ہیں. ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, حضرت بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ یہ جو خیر کا سلسلہ جاری ہوا ہے اس کو ہم جاری و ساری رکھیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام سے آپ بھرپور استفادہ کر سکیں. حضرت ایک اسٹوڈنٹ ہیں ہکسویل سے, جعفر شاہ ان کا نام ہے. انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ میری ای میل کا آپ ضرور ذکر کریں. انہوں نے آپ سے کچھ وظیفہ پوچھا تھا, ان کا امتحان تھا, تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے SAT کے امتحان تھا, اس میں 2300 مارکس ہیں جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کا خاص طور پہ ذکر کیجیے گا اپنے پروگرام میں, اور آپ کے لیے آپ کا انہوں نے بہت بہت شکریہ ادا کیا. تو حضرت جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں گزارش کر رہا تھا کہ لوگ بہت اکٹھے ہوتے ہیں مختلف ڈنرز پہ, محفلوں میں, پروگرام کا ذکر بھی ہوتا ہے, سوالات بھی ان کے ذہن میں نئے نئے آتے ہیں. تو کچھ سوالات کچھ خواتین نے بھیجے ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ نماز قصر کہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ آنا جانا کافی ڈسٹنس پہ ہوتا ہے, کسی کو آپ کھانے پہ بھی جائیں تو 40-50 میل دور سفر ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں اکثر لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں کہ کیا اس کا کیا اسلام میں کتنے میل اور کتنا عرصہ وہاں پہ رہیں کہ وہ نماز قصر میں اس کا شمار ہوتا ہے. جی, اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ 48 میل اپنے ٹاؤن سے نکلنے کے بعد 48 میل کے فاصلے پر اگر آپ جا رہے ہیں, یعنی 72 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے, تو 48 میل کے فاصلے پر اگر جا رہے ہیں تو آپ قصر کریں گے, اس میں آپ کو قصر کی اجازت ہے. اور اگر وہاں آپ گئے اور وہاں آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لی تو پھر آپ قصر نہیں کر سکتے, آپ مقیم ہو گئے پہلے دن سے ہی. آپ پہلے دن سے ہی. ہاں, تو لیکن اگر 15 دن سے کم کی نیت آپ نے کی ہے تو ظاہر ہے کہ آج کل پارٹی میں گئے تو ایک دن گئے, صبح گئے, شام کو آ گئے, تو اور وہ لیکن وہ ڈسٹینس 48 مائلز کا ہونا چاہیے. اور یہ ذہن میں کہ اپنے ٹاؤن سے نکلنے, مثلا یہ لانگ آئلینڈ سٹی ہے تو لانگ آئلینڈ سٹی کے ٹاؤن کی حد سے جب آپ نکلیں گے وہاں سے کاؤنٹ شروع ہو جائے گا. اچھا. ورنہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہاں تو ساری جگہ آبادی ہے. اچھا, جیسے لانگ آئلینڈ اب 100 میل لمبا ہے. جی. تو لانگ آئلینڈ میں اگر آپ 70 میل بھی سفر کرتے ہیں جی تو قصر نہیں ہوگی. جی, کیونکہ وہ آپ کا اپنا علاقہ ہے. بالکل. جیسے یہاں پر یہ 5 بورو ہیں, بروکلن بورو ہے, اسٹیٹن آئلینڈ ہے, اسے کوئنز بورو ہے, تو وہ بورو شمار ہوگا. تو کوئنز بورو کی حد سے جب آپ نکلیں گے وہاں سے آپ کاؤنٹ کریں گے 48 مائل. نہیں, لیکن اگر آپ بورو سے تو نکل گئے جی, لیکن وہ 48 میل سے کم ہے کم ہے تو پھر قصر نہیں ہے.
اچھا حضرت آپ نے نیت کا فرمایا کہ اگر آپ نیت کرتے ہیں 15 دن کی، جی لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی 15 دن کی، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو وہاں مہینہ بھی رہنا پڑ گیا، جی جی تو پورا مہینہ ہی وہ قسم میں شمار ہوگا پھر؟ شمار بالکل یہ نیت سے ہے؟ نیت سے، اچھا کیونکہ صحابہ کرام بعض جگہ 10 سال رہے، اور آج کل کے اس میں رہے، کل فارغ ہو جائیں، کل کام ہو جائے، اس میں 10 سال رہے، اچھا تو وہ قصر کرتے رہے، تو اس لیے وہ اس میں قصر کر سکتے ہیں۔ اچھا دوسرا، جو عورتیں اپنے والدین کی شادی کے بعد جب اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں، تو اگر باقی جو اس میں شرائط ہیں وہ پوری ہو جائیں کہ ڈسٹنس بھی ہو اور وہ وقت کا بھی ہو، لیکن ان کے والدین کا گھر ہے یا تھا، اب نہیں ہے وہ، اب ان کی شادی ہو گئی، اپنے وہ میں کیا اپنے سسرال آ گئی ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ وہاں سفر کا ہوگا؟ اس میں ہے کہ جو آبائی جو ان کا گھر ہوگا، وہ جو وطن ہوگا وطن اصلی ہوگا، وطن اصلی میں جب بھی جائے گا تو وہاں قصر نہیں ہوگی، وہ وہاں مقیم ہوگا، وہاں پوری نماز پڑھے گا، چاہے پاکستانی جائیں۔ آپ پاکستان میں مثلا آپ کا کراچی وطن اصلی ہے اور آپ یہاں مقیم ہیں، یہاں رہ رہے ہیں، یہ وطن اقامت ہوگا، لیکن وہ وطن اصلی ہوگا جب آپ پاکستان جائیں گے کراچی تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، بھلے 2 دن کے لیے جائیں۔ اچھا ہاں، الا یہ کہ آپ نے کراچی کو چھوڑ دیا ہو، سب کچھ ختم کر کے آپ یہاں موو ہو گئے امریکہ میں، وہاں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، مطلب وہاں گھر نہیں ہے، بالکل صرف رشتہ دار ہیں، نہیں، اگر رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں پھر تو قصر ہوگا، پھر قصر ہوگا، کیونکہ وہ اب وطن اصلی نہیں رہا، آپ کا یہ وطن اصلی بن گیا۔ اچھا تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی کچھ ساتھی عورتیں وہ ابھی حال ہی میں عمرہ کر کے آئی ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو خاص طور پہ عرب علاقوں سے جو عورتیں تھیں، ان کا سجدہ کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ ہماری جو بر صغیر پاک و ہند کی عورتیں ہیں، وہ کھڑا جیسے ہم مرد حضرات کرتے ہیں اس طرح وہ سجدہ کر رہی تھی، عورتیں چونکہ وہ ہاتھ چکا کے دوسری طرح، تو کہہ رہی ہیں کہ یہ آیا جائز ہے؟ جی جی، اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ سجدہ زمین کے ساتھ چپک کر کریں، عورتیں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ عورت مرد کے احکام میں سطر کا فرق ہے کہ سطر احکام عورت میں زیادہ ہے، وہ جتنے زیادہ سے زیادہ اس کے ارکان میں سطر ہوگا وہ مطلوب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی رانوں کو اپنے سینے کے ساتھ اور بالکل زمین کے ساتھ چپکا کر سجدہ کرو۔ اچھا حضرت، اس میں کوئی خاص یہ تو نہیں کہ یہ حنفی یا شافعی یا حنبلی یہ وہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں، یہ سب کے لیے تقریباً یہ کامن ہی ہے؟ سب کے لیے یہ، تو اس میں کوئی کسی اچھا ہاں، یہ کہ سلفی ایک جو تصور ہے، وہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اسی طرح سجدہ کریں جیسے مرد کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ حضرت میں نے یہ اس لیے عرض کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ اختلافی مسائل ہوں، تو اس لیے میں نے پوچھ لیا کہ لوگ اپنے اپنے جو ان کا مسلک ہے اس کے بارے میں وہ اگر ان کے امام نے بتایا تو اس بارے میں کر سکتے۔ وہ تو میں لیکن اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں تو مقصود نماز ہے، نماز پڑھیں، یہ ڈفرینس آف اوپینین اس کی اہمیت نہ دیں اس کو، اور باقی ڈفرینس آف پرپز پہ نظر رکھے، وہ نہیں ہونا چاہیے، نماز آپ پڑھیں جس طریقے سے پڑھیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہ کریں۔ اچھا حضرت، انہوں نے خاص ایک فرمائش کی ہے، درخواست بھی کی ہے کہ رمضان کی آمد ہے، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ کچھ خاص ایسی تسبیحات یا خاص نوافل رمضان کی نسبت سے بتا دیں تاکہ وہ میکسیمم فیوز اور برکات اور انوارات رمضان کے حاصل کر سکیں۔ اس کے حوالے سے جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ اور استغفار، ان 2 چیزوں کی کثرت کریں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت ہے اور تیسرے کلمے کا ورد ہے، تو یہ سب تسبیحات ہے، نوافل کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام ہے، تہجد کا اہتمام، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن حدیث میں جیسے فرمایا کہ کلمہ طیبہ اور استغفار، ان 2 چیزوں کی کثرت کریں۔ اور حضرت یہ بھی تو ہے نا کہ مختلف اشروں کے حساب سے کہ پہلے 10 دنوں میں اور ہیں تسبیحات، دوسرے میں اور تیسرے میں اور، ایسے حدیث میں ایسا کوئی تعین نہیں ہے، اچھا آپ کے اپنے منشا پر ہے۔ اچھا، یہ ویسے کوئی رواج بن گیا ہے۔ جی، اچھا حضرت، نجیب بٹ صاحب بہت ہی دیر سے انتظار کریں، معافی چاہتے ہیں آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، کوئی بات نہیں۔ اچھا، میرے 3 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال جو ہے اس ویری امپورٹنٹ، یہ تراویح کے بارے میں ہے کہ کیا تراویح ہم یہ جو حنفی فقہ کے مطابق قرآن شریف اگر کوئی امام پکڑ کے تراویح پڑھا رہا ہے تو کیا ہم پیچھے پڑھ سکتے ہیں یا ہم شوڈ بی پرے ایٹ ہوم اپنے بچوں کے ساتھ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے گھر میں میری بیوی اور بچوں کے ساتھ میں جماعت کروا سکتا ہوں عشاء کی، اور اس کے بعد ہم 20 تراویح پڑھ لیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میری وائف نے ایک خواب دیکھا ہے، ٹرین پہ لیور دیکھے ہیں اس نے، ادھر وہ بکری کے ہیں یا گائے کے ہیں، تو اس کا بتا دیں۔ کیا دیکھیں جی؟ کلیجی، اچھا ٹرین میں۔ اچھا، لیورز۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، 3 ہو گئے، چوتھا یہ ہے کہ میری وائف کا بایوپسی ہے تھرسڈے کو،
تو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. جی بہت بہت شکریہ نجیب صاحب. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کے امام جو قرآن کریم پڑھتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، اور وہ فقہاء اربعہ کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں. اسی وجہ سے اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو علمدارہ کیف کی صورتوں کے ذریعے سورت تراویح پڑھ لے. اگر کوئی امام اس طریقے سے ہاتھ میں لے کے پڑھتا ہے تو حنفی مسلک کے مطابق وہ عمل کثیر کا مرتکب ہے، اور عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. جب اس کی نماز فاسد ہوگی تو بعد والوں کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے امام صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس صورت میں تراویح میں خلل آئے گا، وہ اس کو ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھنا چاہیے. اور دوسرا، آپ گھر میں بالکل بچوں کے ساتھ جماعت کرا سکتے ہیں. آپ امام بنیں، پیچھے بچے سب بنائیں، خواتین اس کے پیچھے کھڑی ہوں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. باقی بائپسی جو ہونے والی ہے اس کے لیے 111 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف. تو پانی پہ دم کر کے رکھ لینا، وہ پانی ان کو پلاتے رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو جائے گی. جہاں تک خواب دیکھا ہے، کلیجی دیکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گوشت کا صدقہ دیں. کوئی بھی مشکل آئی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، تو گوشت کا صدقہ دینے سے انشاءاللہ اس کو اللہ دور کر دیں گے. لہذا آپ بکرا وغیرہ ذبح کرا دیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ اس سے مشکل دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اچھا حضرت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تھوڑا سا تراویح کے بارے میں میرے خیال تفصیلاً گفتگو ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ 8 ہیں یا 20 ہیں یا ہیں بھی نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، بعد میں شروع ہوئی ہیں. تو اس بارے میں ذرا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ذرا تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین دیکھتے رہیے گا پروگرام. ثنا ہے بروکلن سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاس 2 خواب ہیں جو میرے بابا نے دیکھے ایک ہی رات میں. جی. اور پہلے خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے پورے جسم پہ کٹس پڑے ہیں، بہت ڈیپ کٹس ہیں اور خون نہیں بہ رہا لیکن، اور ان کے پاس کوئی بندہ ہے، وہ دھاگا لے کے آ کے دکھاتا ہے جس دھاگے سے وہ کٹس کو سیے گا. لیکن میرے بابا جب اس دھاگے کو دیکھتے کہتے نہیں اس سے بھی باریک دھاگا لا کے دو اور اس سے سیو میرے کٹس. پھر دوسرے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں ایک ٹیکسی میں، اور جب وہ کرتے تو دیکھتے کہ ان کا سامان غائب ہو گیا. تو پھر وہ جب پھر بھی وہ جاتے ہیں مسجد نبوی کی طرف، تو وہاں پہ جو ایک گائیڈ ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ عورتوں کا سیکشن ہے، آپ مردوں کے سیکشن میں جائیں. اور یہی ان کا خواب تھا. اچھا، میرے خیال میں آپ نے وہ ہمارا پروگرام مس کر دیا جس میں حضرت نے آپ کے ان خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ دوبارہ بتا دیں. ہاں جی، تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی شخص جو ہے یا خاندان میں یا ویسے سوسائٹی میں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا اور مختلف یہ ذاتیات کے حوالے سے ان کو بدنام کرے گا، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا. اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں، انشاءاللہ دشمنوں کی عداوت سے محفوظ رہیں گے. باقی جو خواب دیکھا ہے تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ حرمین شریفین میں حاضری نصیب ہوگی، لیکن یہ کہ دین کی صحیح تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. اتباع سنت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ان کو حرمین شریفین حاضری نصیب ہو جائے گی اور صحیح طریقے سے وہ ان سارے ارکان کو پورا کر سکیں گے. اچھا حضرت، ہمارے پروگرام کی آخری بریک ہے، بہت ہی مختصر سی، اور بریک پہ جانے سے پہلے شکر گزار ہیں ڈاکٹر محمد اقبال. جیسے کہ میں نے پہلی بھی عرض کیا تھا کہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے. بہت اچھی طرح بہت تجربہ ہے ان کا، پچھلے 40 سال سے یہ ڈینٹسٹ ہیں. آپ نے امپلانٹس کرانے ہوں، بریسز لگوانے ہوں، یا ویسے دانتوں کی ہائیجین اور صفائی وغیرہ، اس کے لیے آپ ان کو کال کیجئے. گزارش ہے کہ نیو یارک، نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ کے خواتین حضرات ان کو کال کریں، کیونکہ یہ جس علاقے کا میں نے ذکر کیا ہے یہی ان کے قریب ہیں اور انہی سے وہ انہی کو دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین، ایک بہت ہی مختصر سی بریک، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر، اور آپ کو پھر ایک دفعہ بہت بہت خوش آمدید. حضرت، ایک دو باتیں رہ گئی تھیں ای میلز کی. کچھ ای میلز تھی جنہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ جی امت کا اتحاد ہے چاند دیکھنے میں، یا ایک دن روزہ رکھنے میں، ایک دن رمضان کا آغاز کرنے میں اور ایک دن عید کرنے میں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر لوگ مختلف علاقوں میں اپنی لوکل مون سیٹنگ کر کے ایک دن یا اگلے دن عید کر لیتے ہیں تو اللہ کا امر ضروری ہے. یہ بظاہر جو آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں یہ اتنا ضروری نہیں ان کے مطابق. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بہت سارے لوگوں کو اس امر سے محروم کر رہے ہیں کہ جو چاند دیکھنے کا عمل اور امر ہے کہ لوگ خوشی سے اہتمام کرتے ہیں چاند دیکھنے کا. اب لوگوں کو 5 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے ڈپینڈنگ کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں. سعودی عرب سے اطلاع آ گئی, اب کون جائے گا چھت کے اوپر یا کون بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ چاند دیکھنے جائے گا. تو کہتے ہیں آپ اسے بھی محروم کر رہے ہیں. تو یہ کوئی گلوبل مون سائٹنگ اتنی ضروری نہیں ہے, اس سے اتحاد یا انتشار کا کوئی تعلق نہیں ہے. بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات ان حضرات کو سمجھ میں آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 حدیثیں اس بات پر بیان کر دیں کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان اور کہیں بھی چاند دیکھ لیں اور دنیا میں دوسرے لوگوں کو اس کی اطلاع شرعی طریقے سے پہنچ جائے, سب اس پہ عمل کر لیں. اور یہ اتحاد کا امر تو اللہ کا امر ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اتحاد امت اصل میں اس امت کے ساتھ یہ ثانیہ ہے, یہ ایک ذہن امت میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تو امت کی صفوں میں اتحاد نہیں ہو پاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کو اس قدر اہمیت دیا ہے کہ آپ نے تو پوری دنیا کا ایک ہی چاند قرار دیا اور 29 حدیثوں میں پوری امت کو خطاب کیا ہے کہ پوری امت جو ہے اس کو کہا ہے کہ کہیں بھی چاند نظر آئے پوری امت اس کو فالو کرے گی. اور جبکہ لوکل کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اب آپ یہ بات نبی پاک کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی نے امت اتحاد کی اہمیت نہیں دی. اللہ نے اتحاد کو جس قدر اہمیت دی ہے پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے انتشار نہیں ہوتا. نہیں, میں بتاتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کو خوشی کا دن فرمایا ہے, خوشی کا دن فرمایا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے اکابر نے اس کو ملی اور قومی تہوار لکھا. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے لکھا, مولانا مظہر نعمانی نے معروف حدیث میں لکھا کہ یہ ملی تہوار ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خوشی کے جو تہوار ہے اس میں یونٹی جب تک نہیں ہو تو وہ خوشی نہیں رہتی. جی بات ہے. باب عید سے ہے, دوسرے روزے سے. لہذا اصل میں یہ وہ ذہن ہے کہ جو امت میں اتحاد ہونے نہیں دیتا. اور نبی پاک نے عید کو جو ہے خوشی پہلے فرمایا ہے کہ یوم فطر یوم اکل و شرب و بیالین, کھانے پینے مزے اڑانے کا دن ہے. تو عبادت کا عنصر تو اس لیے داخل کر دیا کہ آپ اللہ کے حضور سجدہ دے کے اب خوشی منائیں. لہٰذا یہ کہنا ان کا کہ اتحاد کو اہمیت نہیں ہے, وہ اصل میں زمینی حقائق سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں جو گھروں میں انتشار ہے. حضرت آپ انشاءاللہ اس سال دیکھیں گے کہ آپ کے اس کے فتوے کی بدولت انشاءاللہ یہاں پہ رمضان کا آغاز اور عید انشاءاللہ ایک ہی دن. جیسے میں نے عرض کیا کہ مخالفین نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم روزہ انشاءاللہ مکہ کے مطابق رکھیں گے, احتیاط اسی میں ہے. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ عید میں زیادہ احتیاط ہے, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات چل رہی ہے. کیونکہ ایک حضرت آپ نے نیک نیتی سے قدم اٹھایا تو انشاءاللہ. باقی نیگیٹو پروپیگنڈے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عرفان صاحب ہیں جی نیو جرسی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب سے, اور آپ لوگوں کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جی جی فرمائیے. بہت بہت شکریہ. ہم لوگوں کے لیے بہت ہی مطلب معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, اس طرح دین سے جڑے بھی رہتے ہیں. جی جی. یہاں امریکہ کی ایک سوال میرا یہ ہے کہ چاند کے حوالے سے یہ جی جی یہ عرب جو ہے عالم اسلام کی صرف 10% آبادی ہے. اچھا. 18 کروڑ پاکستانی ہیں, 25 کروڑ ہندوستان سے ہیں, 12 کروڑ 14 کروڑ جو ہے بنگلہ دیش سے ہیں, 22 کروڑ کا ملک جو ہے انڈونیشیا ہے. جی تو جی. صرف عرب دنیا کو سب سے پہلے چاند کیوں نظر آتا ہے؟ مطلب پروبیبلٹیز جو ہیں وہ تو ان لوگوں کی زیادہ ہے نا. مطلب میں سائنٹیفک کیلکولیشن پہ نہیں جاتا, میں تو ایک سمپل سی ایک بہت ہی ایک معمولی سی ایک آرگومنٹ سامنے رکھ رہا ہوں کہ امکانات تو ان لوگوں کے زیادہ ہیں چاند دیکھنے کے پہلے. تو سعودی عرب والے ان کی روایت کو کیوں نہیں مانتے؟ سب سے پہلے ان کو کیسے نظر آیا تھا؟ اس بارے میں میرے خیال بات پہلے ہو چکی ہے, جیسے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ انڈونیشیا اور جاپان کا, تو آپ فرما چکے ہیں. لیکن ان کی تسلی کے لیے کہیں کہ پہلی بات اس کی اہمیت کہ وہاں عربوں کو کیوں اہمیت ہے. اب دیکھیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ عرب دنیا جس بنیاد پر چاند دیکھتی ہے اور چاند کا فیصلہ کرتی ہے تمام جو ہے وہ احادیث کے مطابق ہے. اور فقہ اربعہ کا مذہب ہے کہ وہ شہادت شریعہ جب آ جاتی ہے اور 2 مستند گواہ جب گواہی دے دیتے ہیں وہ شہادت پر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جو اس رویت کا انکار کرتے ہیں, میں نے پہلے بتایا کہ وہ اصل میں کیلکولیشن کو انوالو کرتے ہیں سنت پر, جبکہ سنت میں رویت, شہادت اور اکمال ثلاثین, اس کے بعد چوتھا سورس نہیں ہے کہ بھی آپ حسابی فارمولے کو دیکھیں.
لہذا عرب دنیا اس سیدھے سادے سنت طریقے پر فیصلہ کرتی ہے جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی نے اور تمام اکابر امت نے اس کو اوکے کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی نظام الدین اعظمی نے، مفتی حبیب الرحمان صدر مفتی نے اس کو شرعی رویت قرار دیا ہے، لہذا اسی طریقے پر عمل ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ عرب دنیا کو پہلے نظر کیوں آتا ہے، تو یہ تو چاند کی گردشوں کا پورا نظام ہے، کہیں بھی نظر آ سکتا ہے۔ ہاں پاکستان میں اگر عرب سے پہلے نظر آئے تو اس کا آپ ان کو شواہد پیش کر دیں، لیکن کبھی نہیں ہوتا۔ اب جب ان کا اس طریقہ سنت کے مطابق تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اس خوشی کے دن میں یونائٹ ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ میں نے جیسے کہا کہ یہ جو غیر اسلامی ملک ہیں، اسلامی ملک چھوڑ دیں، غیر اسلامی ملک امریکہ اور یورپ، یہاں غیروں کی جگہ ہسائی کا ہم شکار ہیں، ہمیں یہاں پر جو ہے اپنے بچوں نئی نسلوں کو یونائٹ کر کے ایک دن میں خوشی دینی چاہیے انشاءاللہ۔ بہت دور سے کال ہے حضرت، بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ داؤد صاحب وسکانسن سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی میرا نام داؤد ہے۔ میں اصل میں کچھ چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ میں کافی عمرہ کرنے جاتا تھا جب پاکستان میں تھا، اور اللہ کے فضل سے 2 حج کی میں نے، جی لیکن ابھی میرا کوئی 15-16 سال پہلے میں نے پاکستان میں ایک خواب دیکھا تھا جو اس وقت کوئی اہمیت نہیں دی میں نے، لیکن کچھ اثرات لگ رہے ہیں۔ وہ ایسا تھا کہ میں چھپکلیوں کو بہت مارتا تھا وہاں پہ۔ تو میں نے ایک رات کو ایسا دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد چھپکلیاں ہیں، وہ مجھ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کر نہیں پا رہی۔ یہ اس کی مجھے کچھ لوگوں نے عجیب سی تعبیریں بھی دی، لیکن میں نے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ اچھا، آپ چھپکلیوں کو مارتے تھے عام زندگی میں، لیکن خواب میں آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہیں، ایسا ہی؟ میں لیٹا ہوا ہوں، چاروں طرف ہیں، وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کر نہیں پا رہی ہیں۔ کوئی ایسا حصار ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت، جہاں تک شرعی مسئلے کا تعلق ہے تو چھپکلی سے اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو چھپکلی کو مارنا چاہیے اور گھر سے اس کو دفع کرنا چاہیے۔ بلا وجہ جانوروں کو مارنا یا ایک مشغلہ بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی جہاں تک خواب میں آپ نے دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ دائیں بائیں آپ کی کوئی ایسے دشمن ہے جو چغل خوری کی ان کو بیماری ہے، اور خواتین میں سے ان لوگوں کی زیادہ کثرت ہے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ لہذا آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں، 3 مرتبہ سورہ کوثر روزانہ اپنے اوپر دم کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی۔ خواتین حضرات، ہمیں پورا احساس ہے کہ آپ بہت بڑی تعداد میں کالز کرتے ہیں، آپ کی بھی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ سے بات ہو۔ یہ گلوبل مون سائٹنگ کا مسئلہ چونکہ اتنا اہم تھا امت کے اتحاد کے لیے، اس پہ تھوڑا سا ہمارا ایکسٹرا ٹائم لگ گیا، زیادہ کالز ہم نہیں لے سکے، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کالز کرتے رہیے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز لیں۔ آج کے پروگرام کی آخری کال ثنا ہے نیو جرسی سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 مسئلے ہیں۔ ایک میری بہن ہے، ان کا بیٹا ماشاءاللہ 3 سال کا ہو گیا ہے، ادھر نیو جرسی میں پیدا ہوا تھا، اس کا ہیئرنگ ٹیسٹ ہوا تھا، تو ڈاکٹرز کو تھوڑا سا شک تھا کہ ہیئرنگ میں شاید مسئلہ ہے، لیکن پھر 1-2 سال میں ہی سیم نارمل، لیکن اب جب اس کی بولنے کی عمر ہوئی ہے تو اس کو ہیئرنگ کا ظاہر ہو گیا ہے کہ اس کو ہیئرنگ کا بہت مسئلہ ہے۔ ہیئرنگ ایڈ بھی لگائی ہے لیکن اتنا فرق نہیں ہے، اور اس کو بالکل بولنے میں بھی ابھی مسئلہ ہے، تو ایک یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرے میری امی کا پوچھنا تھا کہ انہیں 2 سال پہلے انجری ہو گئی تھی ٹانگ پہ، کافی علاج کروایا ہے تو اس میں فلوئڈ اور سویلنگ ہو جاتی ہے اور کسی بھی چیز سے آرام نہیں آ رہا، تو یہ آپ سے پوچھنا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جی تو آپ ہیئرنگ کے لیے ایسا کریں کہ سرسوں کے تیل پہ یا سمیو 101 دفعہ دم کریں، اور صبح شام بچے کے کان میں جو ہے وہ قطرے جو ہے وہ سرسوں کے تیل کے ڈالتے رہیں، نیم گرم کر لیں تو یا سمیو قطرے ڈالنے ہیں، 71 ڈیز یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ان کی کان کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور والدہ کے زخم کے لیے، ان کے لیے جو ہے حسب توفیق جو ہے آپ صدقہ دے دیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 3 دفعہ وہ زخم کے اوپر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اچھا ناظرین، ایک اعلان تھا بڑا ضروری۔ حضرت اس سال انشاءاللہ حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت کے ساتھ حج کریں تو باب السلام یہ گروپ لے کے جا رہے ہیں، ان سے آپ رابطہ کیجئے۔ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 718-736-0440 718-736-0440۔ حضرت ہمارے مفتی منیر احمد اخون صاحب، ان کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل ہوگا، ہم سب کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، تو اس کے لیے آپ باب السلام کو کال کیجیے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اگلے ہفتے اگلے اتوار بلکہ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔
सुभान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर इस प्रोग्राम के दौरान अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हक़ में कोई कोताही हो गई हो तो बंदा महमूद अहमद अल्लाह और अल्लाह के बंदों से माफ़ी का तलबगार है, इस उम्मीद के साथ कि आपकी दुआएं और आपकी पजीराई हमारे साथ रहेगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। महमूद अहमद अवान और मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ ताबुन किया है यूबीएल क्लिक एंड रिमिट ने, जो पाकिस्तान रकूमात भेजने का आसान, तेज तरीन और महफूज जरिया है, और हनीडर्म ने, जो जिल्द और बालों के मराज में खालिस शहद और कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल बेहतरीन प्रोडक्ट है।